اللہ तबारक व ताला का करोड़ हाँ करोड़ एहसान है कि अनकरीब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रहा है। अल्लाह पाक हमें खैर व आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ ये महीना देखना नसीब फरमाए और अल्लाह करीम हमें इस महीने की बरक़ात नसीब फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरह बकरा अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, रोज़े रखने क्यों हैं? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम रोज़े रखोगे तो अल्लाह तुम्हें तक़वा और परहेज़गारी की दौलत से माला माल फरमाएगा। या अल्लाह कितने रोज़े रखने हैं? तो फरमाया अय्यामम मादूदात, फरमाया बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, पूरा साल तुमने रोज़े नहीं रखने। अय्यामम मादूदात, अल्लाह फरमाता है चंद दिनों की गिनती है, ये चंद दिन है, 29 होंगे या 30 होंगे, बस तुमने ये रोज़े रखने हैं तो अल्लाह तुम्हें मुत्तकी भी बनाएगा और परहेज़गार भी बनाएगा। आयत करीमा का जो आगाज़ है वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अब ए ईमान वालों में अमीर लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। ए ईमान वालों में मजदूर तबका भी आता है और वो बंदा भी आता है जो सारा दिन ऑफिस में बैठा हुआ है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने खिताब फरमाया है। हमारे यहाँ शायद कुछ लोगों ने ये मतलब समझा हुआ है कि गरीब बंदे ने तो रोज़ा रखना ही नहीं जी, वो सारा दिन मेहनत करनी होती है, मजदूरी करनी होती है, सारा दिन काम करना होता है। नौजवान बच्चे रोज़ा नहीं रख रहे जी, मैंने ड्यूटी पर जाना होता है। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पूरी उम्मत मुस्लिमा को खिताब है। जितने भी लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, जितने भी लोग ईमान लेकर आए हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो हाथ से मेहनत करके कमाता है, चाहे वो सारा दिन एसी के अंदर बैठा हुआ है, जो भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, तुम पर रमज़ान के रोज़े। और फिर आप देखें सहाबाए किराम क्या सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते थे? सहाबाए किराम जो है वो सारा दिन एसी में बैठे रहते थे। उनके ज़माने में तो एसी भी नहीं था, सहाबाए किराम के ज़माने में तो इतनी सहूलियात भी नहीं थी, वो ऑफिस भी उनके नहीं थे, बल्कि जनाब अबू बकर सिद्दीक से लेकर जनाब बिलाल हबशी तक जितने भी सहाबा हैं सारे हाथ से मेहनत करके कमाया करते थे। इतनी सहूलियात जितनी अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं ये उस वक्त नहीं थी, लेकिन फिर भी मेहनत करने के बावजूद, सारा दिन मजदूरी करने के बावजूद भी रोज़े रखते थे और रमज़ान के आखिरी दिनों में हुजूर की बारगाह में हाजिर होते और अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह दुआ करें अल्लाह पूरा साल ही रमज़ान अता फरमा दे। सारा दिन मेहनत भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, लेकिन रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का रोज़ा रखना, ये अंदर एक हिम्मत होती थी, एक जज्बा उनके अंदर होता था कि रमज़ान का महीना अल्लाह ने दिया है, ये इबादत का महीना है, ये अपनी मग़फ़िरत करवाने वाला महीना है, और ये वो महीना है कि हर आन हर घड़ी अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही होती। फरमाया रोज़ा रखने वाला रोज़ा रख के सो भी जाए, अल्लाह फिर भी उसको इबादत का सवाब अता फरमा रहा होता। ये इतना बरकतों वाला महीना है, इस महीने में भी रब ने रोज़े रखने को कहा है, फिर भी बंदा रोज़े ना रखे और मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने करे, जी मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। हदीस पाक सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने रमज़ान का महीना पाया और उसमें रोज़े ना रखे, उसमें रोज़े न रखे, महबूब पाक फरमाते हैं वो आदमी खुश नसीब नहीं, बदबख्त आदमी है। वो कौन है? ये हुजूर के अल्फाज मेरे नहीं। हुजूर फरमाते हैं जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसमें रोज़े न रखे, वो बंदा बदबख्त है। और याद रखें, जिसको हुजूर बदबख्त कह रहे हैं, जिसको नबी पाक अलैहि सल्लम बदबख्त फरमा रहे हैं, वो कभी भी खुश नसीब नहीं हो सकता। तो रमज़ान के महीने में रोज़े रखना ये इतना अहम काम है, तो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे सारा दिन ऑफिस में बैठा है या अपने हाथ से मेहनत करके कमा रहा है, जब रमज़ान का महीना आ गया तो हमने रब के फरमान पर अमल करते हुए रोज़े रखने हैं इंशाअल्लाह। और फिर डॉक्टर भी तो मना कर देते हैं ना बंदे को कि जनाब आपने ये चीज़ नहीं खानी वरना आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे।
کر دیتے ہیں نا منع جی. شوگر کے مریضوں کو بھی بڑا کچھ کھانے کو منع ہوتا ہے. بڑے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے اللہ نے بڑے پیسے عطا فرمائے ہیں پر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی مرضی کی چیزیں نہیں کھا سکتے. وہ کھائیں گے تو معدہ خراب ہو جائے گا, طرح طرح کی بیماریاں لگ جائیں گی. ڈاکٹر کے کہنے پہ ہم باز آ جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے تو ہمیں صحت ملے گی. بتائیں نبی پاک سے بڑا بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑا کوئی طبیب ہے؟ اور جتنا پیار حضور نے اپنی امت سے کیا ہے کوئی اور کر سکتا ہے؟ اب سنیں حضور کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا, فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت یابیاں عطا فرما دے گا. ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی تو کھانا چھوڑتے ہیں, تو ایک مہینہ رب رسول کے کہنے پہ بھی چھوڑ دیں ذرا. ایک مہینہ اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیں. ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال چیزوں کو چھوڑیں. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں صحت یابی عطا فرما دوں. اگر نہ رب فرماتا ہے میرے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ میں انہیں کھانے نہیں دیتا. تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں. اور پھر کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. اگر یہ جملہ نہ ہوتا روزے تو ہم نے تب بھی رکھنے تھے نا. یہ جملہ اللہ نہ بھی ارشاد فرماتا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض تھے, تم نے روزے رکھنے ہیں, ہم نے تو تب بھی روزے رکھنے تھے. لیکن یہ جملہ ارشاد فرما کر اللہ پاک نے ہمیں ہمت دی, اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ صرف تمہارے اوپر میں نے فرض نہیں کیے, سحری سے لے کر افطاری تک صرف تم نے بھوکے نہیں رہنا, تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیے ہوئے تھے. کہیں تم یہ سمجھتے رہو جی اتنی بڑی آزمائش یہ ہمارے اوپر آئی ہے. فرمایا نہیں نہیں, تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے تھے, اب تم نے بھی روزے رکھنے ہیں. اور ساتھ میں اللہ نے انعام بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون, اللہ تمہیں متقی بنا دے گا. پھر آگے مزید تسلی اللہ نے دی ایام معدودات, فرمایا پورا سال کے روزے نہیں ہیں, کچھ زیادہ دن کے تم نے روزے نہیں رکھنے. ایام معدودات, چند دنوں کی گنتی ہے, چند دن بس تم نے روزے رکھنے ہیں, تو میں تمہیں اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا اجر عطا فرماؤں گا. تو انشاءاللہ سب نے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ, چاہے وہ امیر ہے غریب ہے, ہاتھ سے محنت کرتا ہے, سارا دن آفس میں بیٹھتا ہے, جو بھی ہے رب نے فرمایا ہے تو انشاءاللہ سب نے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ. پہلا کام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. دوسری بات یہ ہے صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں نا, صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا. تو اس مہینے کے اندر ہم نے کھانے سے بھی رکنا ہوتا ہے, جو روزے کا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر ہم نے کھانے سے بھی رکنا ہے, ہم نے پینے سے بھی رکنا ہے, اور حلال بیوی کا جو رشتہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے بھی ہم نے رکنا ہے. تو اب ہمیں ذرا اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ حلال چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے, تو حرام چیزیں ان سے تو بدرجہ اولا ہم نے رکنا ہے نا جی. اب جو بندہ کھانے سے بھی رک گیا حلال تھا رک گیا, پینے سے بھی رک گیا حلال تھا رک گیا, حلال رشتے سے بھی وہ بندہ رک گیا, لیکن غیبت وہ بندہ کر رہا ہے, دھوکہ وہ بندہ روزہ رکھ کے دے رہا ہے, وہ بندہ چغلیاں کرتا چلا جا رہا ہے, ناپ تول میں کمیاں کرتا چلا جا رہا ہے, تو بتائیں ایسے بندے کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ وہ حلال کام تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے رک گیا, حرام سے تو ویسے بھی رکنا تھا. حلال کاموں سے ہم رک رہے ہیں, پر وہ کام جو رب کی ناراضگی مول لینے والے, جن سے رب ناراض ہوتا ہے, وہ کام ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر بھی حرام کام نہ چھوڑے. سنیے گا حضور کے الفاظ, جو بندہ روزہ رکھ کر بھی حرام کام نہ چھوڑے, محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے, پھر کہاں کی روحانیت ملے گی, کہاں کا تقویٰ ملے گا, کہاں سے پرہیزگاری ملے گی, کہ جب ہم نے روزہ رکھ کر بھی حرام. اور دو عورتیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں کچھ کھانے کے لیے دیا گیا, تو وہ کہنے لگے جی ہمارا روزہ ہے, ہم نے نہیں کھانا. تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے کا رنگ تبدیل ہوا, اور حضور فرمانے لگے نہیں تمہارا روزہ تو نہیں ہے, کھاؤ اس کو. تو وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, ہم نے سحری کی تھی, افطاری تک ہم نے کچھ نہ کھانے کا پروگرام بنایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا, ہمارا تو روزہ ہے. حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا نہیں روزہ نہیں ہے تمہارا. تیسری مرتبہ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کھایا صبح کا ہم نے. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر ذرا کیا کرنا, الٹی کرنا. تو عورتوں نے جب الٹی کی تو ان کے منہ سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ
ابھی وہاں بیٹھ کر تم نے اپنی مسلمان بہن کی غیبت نہیں کی، وہاں بیٹھ کر تم نے اپنی مسلمان بہن کی چغلیاں نہیں کی، اور تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو تم تو گوشت بھی کھا کر آئی اور آ کر کہہ رہی ہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کہاں کا روزہ ہے؟ تو بندہ روزہ رکھ لے، حلال چیزوں سے بچ جائے، لیکن حرام کام کرتا رہے تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نہ اس بندے کو روحانیت ملنی ہے، نہ اس بندے کو تقوی اور پرہیزگاری ملنی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں حلال کاموں سے رکا جا رہا ہے، عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ حلال چیزوں سے جب رکا جا رہا ہے تو پھر حرام چیزوں سے رکنا کتنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے حرام چیزوں سے کس طرح بچنا ہے، تو جہاں پر ہم نے حلال چیزیں چھوڑنی ہے وہاں پر حرام کام بھی چھوڑنے ہیں، وہاں پر ہم نے حرام کام بھی چھوڑنے ہیں، جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، غیبت بھی چھوڑنی، چغلیاں بھی چھوڑنی، بدگمانی بھی چھوڑنی ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں حلال بیوی کا رشتہ موجود، اللہ نے فرمایا نہیں روزہ رکھا ہوا ہے، تو وہاں بندہ بچ گیا، لیکن بد نگاہی وہ کر رہا ہے، غیر محرموں کو وہ دیکھ رہا ہے، تو بتائیں کہاں کا روزہ اس کا؟ کیا اس کا روزہ اس کو فائدہ دے گا؟ کبھی بھی اس کا روزہ اس کو، جب حلال رشتہ اللہ نے منع کر دیا تو حرام سے تو بدرجہ اولا منع ہے، پھر بھی وہ بد نگاہی کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے۔ تو جہاں پر حلال چیزوں سے بچنا ہے وہاں پر ہم نے حرام کاموں سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ۔ دو کام عرض کی، پہلا کام یہ روزہ رکھنا ہے جی سب نے انشاءاللہ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جہاں ہم نے حلال چیزوں سے بچنا ہے وہاں پر ہم نے حرام کاموں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، غیبت بھی چھوڑنی ہے، چغلیاں بھی چھوڑنی۔ بس رمضان المبارک میں ہمارا ایک ہی ذہن ہونا چاہیے کہ یار میں نے اپنی مغفرت کروانی، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگلا سال رمضان کا مہینہ اگر نہ ملا مجھے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اگلا سال کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، رمضان کے روزے رکھے تھے، پر اس سال وہ قبروں کے اندر ہیں، انہیں یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلا سال ہمیں ملنا ہے؟ بلکہ ابھی بھی 2 دن پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں نے ابھی اور چلے جانا ہے۔ جنہیں رمضان کا مبارک مہینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، تو اگر اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا تو ہماری یہ نیت اور ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے، کہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھنا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اگلا رمضان مجھے دیکھنا نصیب ہونا یا نہیں ہونا اس کی طرف نہیں دیکھنا، بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ آخری رمضان ہے اور میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کتنی ہے، فرمایا روزے دار روزہ رکھ کے سو بھی جائے تو اللہ پھر بھی ثواب بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کا برکت والا مہینہ، روزہ دار روزہ رکھ کے سو رہا ہے تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اگر روزہ دار قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے نفل نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو پھر اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس مہینے کے اندر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے، اور اس میں ایک بڑا اہم کام جو کیا جاتا ہے وہ تراویحوں کا کیا جاتا ہے۔ اب نہ ہمارے ہاں چونکہ پہلے روزے میں پہلی رات میں جناب 5-6 صفحے ہوتی ہیں تراویحوں کی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کم ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر نہ قرآن پاک کا ذوق نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن سننے کا شوق نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام ذرا مشکل لگتا ہے۔ جس بندے کو رب سے محبت ہو، نماز سے محبت ہو، قرآن سننے کا ذوق ہو، تو وہ تو کہتا ہے جی 20 نہیں 40 پڑھائیں آپ، اس لیے کہ سکون بڑا آ رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کا قرآن سننا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ تو پھر یہ بندے اختلاف میں بھی پڑھ جاتے ہیں جی 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے۔ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق ہو وہ بھی اختلاف میں پڑھتا ہے کہ یار 8 پڑھنی ہے کہ 12 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، وہ تو یہ کہہ کر میں نے 20 ہی پڑھنی ہے، اس لیے کہ 20 زیادہ کا عدد ہے، اور میں زیادہ پڑھوں گا تو اللہ زیادہ مجھے نیکیاں عطا فرمائے گا، مجھے زیادہ دیر اپنے رب کی رحمت میں کھڑے ہونے کا موقع ملے گا۔ بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کس کی رحمتوں میں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی، حضور فرماتے ہیں جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے، جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اسے پتہ لگ جائے کہ مجھے سجدے میں اللہ کی کتنی رحمتیں مل رہی ہیں، تو حضور فرماتے ہیں ساری زندگی سجدے میں رہے، ساری زندگی وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ تو پھر جس کو رب کی محبت ہو، جس کے دل کے اندر قرآن پاک کا ذوق ہو، وہ کبھی بھی اس اختلاف میں نہیں پڑے گا کہ 8 پڑھنی ہے کہ 12 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، وہ یہ کہے گا کہ یار زیادہ پڑھوں گا، اس لیے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو میں نے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، میں نے اپنی مغفرت کروانی ہے، وہ اس اختلاف کے اندر نہیں پڑتا۔ پھر
تو انشاءاللہ ہم نے تراویح بھی پڑھنی ہے اور انشاءاللہ پوری 20 پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک رمضان مبارک میں بڑا اہم اور اچھا کام کیا جاتا ہے، وہ ہے سحری کرنا۔ ہمارے لوگوں نے شاید سحری کو نا کوئی معمولی بات سمجھی ہوئی۔ یاد رکھیے گا، سحری کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم سحری کر رہے ہوتے ہو نا، اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ سحری کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے تو ایک مقام پر رک گئے۔ رک کر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگ گئے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی چنگے پلے سیانے آدمی ہیں، کیوں مسکرا رہے؟ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہوا، کس نے ہنسنے والی بات بھی نہیں کی، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ فرمانے کہ میں نے دیکھا تھا ایک بار نبی پاک نے بھی یہاں وضو کیا تھا اور نبی پاک بھی وضو کر کے مسکرائے تھے، تو میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو۔ اب سحری کرنے والے پر دیکھیں اللہ پاک کی کتنی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ بھئی ہمارا تو وقت تھا ناشتے کا 8 بجے کا، ہمارا تو وقت تھا ناشتے کا 9 بجے کا، پر ہم صبح صبح اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں، صبح صبح اٹھ کے ہم سحری کر رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اٹھ کر سحری کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کھانا کھایا تھا، تو یہ ہم حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ سحری کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ فرمایا جب تم سحری کرتے ہو تو اللہ تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سحری کو معمولی بات سمجھ کر ہم نے نہیں کرنا، بلکہ عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اور یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ کس کی سنت کو ادا کر رہے ہیں؟ اور یہ ایک مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، سحری کے ختم ہونے کا تعلق اذان فجر سے نہیں۔ سحری کے ختم ہونے کا تعلق اذان فجر سے، یعنی جیسے اذان ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، ایسا نہیں۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اذان فجر دی جاتی ہے، پھر اذان فجر دی جاتی ہے۔ تو سحری کے ختم ہونے کا تعلق اذان فجر سے نہیں ہے۔ آپ نے اذان کا انتظار نہیں کرنا، جی اذان ہوگی تو میں نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، نہیں، اذان کا آپ نے انتظار نہیں کرنا۔ اپنے گھروں کے اندر آپ کیلنڈر لگا کے رکھیں، اس میں دیکھیں کتنے بجے ٹائم ختم ہو رہا ہے، اتنے بجے روزہ بند کر دیں۔ اذان کا آپ نے انتظار نہیں کرنا۔ اذان تب دی جاتی ہے جب ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں بھی اگر بندہ کھاتا پیتا رہ گیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو سحری کے ختم ہونے کا تعلق اذان فجر کے ساتھ نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے اندر کیلنڈر لگائیں اور اس کے حساب سے آپ نے روزہ بند بھی کرنا، کھولنا بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔